वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज 11 सितंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत का दिन, और ये एक ऐसा जिसे कहना चाहिए एक तजदीद अहद का दिन, इसलिए कि जो पाकिस्तान एक विज़न के साथ बनाया गया था, एक मकसद के तहत बनाया गया था, हमें हर अहम मौके पे कम अज़ कम रिविज़िट करना है कि वो मकसद पूरा हो रहा है, वो कोशिशें, वो कुर्बानियाँ, वो मेहनतें जो हैं वो रंग ला रही हैं। आज यही हम डिस्कस कर रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। मैं गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते हुए सर आपसे डॉक्टर फ़ारूक साहब बीइंग हिस्टोरियन ये जानना चाहूँगी, एक और जो बात की जाती है, कायद आज़म तो जी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े दाई थे, वो तो जी काम इसी पे करते थे। मुस्लिम्स का जो लीडर का वो है, वो तो उनका तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सर आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ एनलाइटन अस अबाउट इट। देखो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में क्या बुराई थी? कोई बुराई नहीं थी। आपने तो सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद कराना था, तो उस वक्त इसकी ज़रूरत थी कि इनमें इत्तेहाद हो। अभी प्रोफेसर डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 1857 की जंग आज़ादी का, उसमें सारे इकट्ठे थे। एक ही मकसद था कि आप गैर मुल्की जो काबिज़ यहाँ आ गए उनको उखाड़ फेंकें, तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरी था। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने, यानी सर सैयद से भी हम शुरू करें तो वो पहचान गए थे कि हिंदू के अज़ाइम जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। शुरू में तो सर सैयद ने भी कहा कि हिंदुस्तान एक वो है, दुल्हन है, उसकी दो आंखें हैं, एक मुसलमान है एक हिंदू है। लेकिन उन्हीं सर सैयद ने पहचाना कि नहीं, इनके यहाँ गुंजाइश नहीं है मुसलमानों के लिए। फिर आप पूरी जो जद्दोजहद आज़ादी है उसमें जो कांग्रेस का तर्ज़ अमल है वो आपको यानी को गुंजाइश देने को तैयार है, बिल्कुल ऐसे जैसे मोदी आपको आज तैयार नहीं है गुंजाइश देने के लिए। बिल्कुल यही तर्ज़ अमल कांग्रेस का था, और इसी वजह से मुस्लिम जो मुदब्बिरीन थे और कायदीन थे वो बिल आखिर ये समझते चले गए कि हमें अलग रास्ता इख्तियार करना है। और उसमें जो बुनियाद बन गई फिर 1930 का जो खुतबा है अल्लामा इकबाल का, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके अलावा भी बाज़ लोग जैसे खैरी बिरादरान है, मैंने कहीं पढ़ा है कि 1917 भी उन्होंने जिक्र किया कि हिंदुस्तान को तकसीम होना चाहिए। तो ये जो हमारे विजनरी लीडर्स थे वो इस तरफ आ रहे थे, और कायद आज़म ने यानी यूँ समझिए कि उसको ज़ुबान भी दे दी और एक अहद से मुसलमानों को निकाल लेकिन एक बड़े दूसरे अहद में दाखिल कर दिया, और यही वक्त की ज़रूरत थी। और एक बड़ा लंबा इसके पीछे जर्नी है जिसमें तहरीक खिलाफत की नाकामी में गांधी का जो किरदार है कि वो किस तरह से उन्होंने साथी बन के, हमदर्द बन के, दोस्त बन के, और फिर किस तरह से पूरी उस तहरीक को एकदम से जो है वो टर्न अराउंड कर दिया। सो ये ये तो एक वाक़या। एक मैं गांधी पर बात करना चाहता हूँ जी। उसकी बायोग्राफी अगर पढ़ें, तलाश हक उसका नाम है, जो उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया गया है। अब उसमें उन्होंने तारीफ़ कर दी, ये हिस्सा निकाल दिया, लेकिन मेरे पास वो मुकम्मल हिस्सा मौजूद है। उसमें उसने कहा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने तहरीक खिलाफत का साथ दिया और फिर मैंने उसे खुद ख़त्म कर दिया। अब उसका उस पर लॉजिक क्या देता है वो ये कहता है कि उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत थी, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन हुआ क्या, उसके नतीजे में आप यानी मुसलमानों की ये पहली सियासी तहरीक थी, आपने उनकी कमर में खंजर घोंप जी दिया, बिल्कुल घोंप और दिया। हर चीज़ को तबाह बर्बाद आपने खुद तो आका की नज़र में एक दर्जा बेहतर हासिल कर लिया और मुसलमानों को और ये भी उससे भी ये मालूम होता है कि उनकी मंजिल कोई और थी, आपकी मंजिल कोई और। फिर ये जो इलेक्शन बीच में 1935 के इलेक्शन, तो उन इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनती है उस हुकूमत को आपको क्या गुंजाइश उन्होंने दे दी? वो तो आपको हिंदू बनाने पे तुले हुए थे, आपके बच्चों को वो वंदे मातरम पढ़ाना चाहते थे और सजदे कराना चाहते थे। हिंदू पानी मुस्लिम पानी चला करता था, यानी ये जो बुद्ध क्या था, गांधी की मूर्ति को, मैं महात्मा उसको नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए, गांधी की मूर्ति को प्रणाम कराते थे स्कूल में। तो ये तर्ज अमल था। तो इसमें अगर वो जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर यकीन रखने वाले मुसलमानों की अलहदा जद्दोजहद पे ना आते तो क्या करते? हाँ बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे क्या क्या ऐसे वाक़यात हैं। आप कुछ जिक्र करना चाह रहे थे कायद आज़म का। मैं दो चीज़ों से, एक मैडम ने कहा वो बहुत ज़ीरक थे, मैं एक वाक़या बयान करूँगा उनका जी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि इल्म पे बड़ी फोकियत थी, इल्म है, इस्तदलाल है, आयाम, मैं दोनों पे बात करूँगा। ज़ीरक थे, बहुत ज़ीरक थे। ये इसी हवाले से एक दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उसमें भी थे मुसलमान,
انہوں نے قائد اعظم پر بڑی سخت تنقید کی کہ آپ انڈیا کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب مل کر رہنا چاہتے ہیں. خیر پہلے خاموش رہے, انہوں نے ہوٹنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا پھر ہوٹنگ نہ کرو, آؤ میں تمہیں ایک بات. انہوں نے اس طرح کیا, ہندو اسٹوڈنٹس کو بھی بلا لیا, مسلمانوں کو بھی. پانی کا گلاس لے کر کچھ تھوڑا سا پانی پیا اور میز پہ رکھ دیا. تو کسی ہندو لڑکے کو کہا کہ بچے آپ آئیں, آپ باقی پانی پئیں گے. اس نے کہا سوال نہیں پتا ہو تو آپ کو جھوٹا پانی نہیں پیو. پر انہوں نے مسلمان بچے کو بلایا تو اس نے پی لیا, اس نے خوشی سے پی لیا. اس نے کہا یہ ہے وہ چیز, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. زیرک بہت تھے. اس وقت انڈیا میں قانون تھا کہ آپ چھت تک آپ کی ملکیت آپ بنا سکتے ہیں, اس کے اوپر دوسرا مالک ہو سکتا ہے. یعنی چھت تک آپ, انہوں نے ایک مسجد بنائی, 18 فٹ اجازت تھی, تو انہوں نے مسجد بنانی تھی 18 فٹ تک. تو اوپر ہندوؤں نے لے لی جگہ کہ ہم اندر بنائیں گے. تو بہت بڑا ایشو بن گیا کہ بھئی مسجد کو اندر. انہوں نے کہا جی یہ قانون ہے. ہم تو قائد اعظم کے پاس گیا, اس نے کہا فکر نہ کرو, اچھا اس طرح کرو. مسلمانوں نے کہا تم مسجد بناؤ, 17 فٹ تک بنانا, 18 فٹ 1 فٹ چھوڑ دینا. 1 فٹ چھوڑ دی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہندوؤں کو کہا جی آپ بنائیں. کنکریٹ والے کو اس نے کہا جی 1 فٹ تک آپ کچھ نہیں بنا سکتے, ہوا میں آپ بنا لیں مندر. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارا قانون ہے. تو اس قانون کی دھجیاں بکھیری انہوں نے کہا نہیں بنا سکتے. تو انتہائی زیرک تھے. اور حاضر جواب جی تھی علم. میں اگر کائنڈلی میں چونکہ علم کے حوالے سے بات کروں گا, انہوں نے نومبر غالباً 1947 میں پہلی ایجوکیشن کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں علم کے بارے میں بہت کچھ کہا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے نا, تم پیچھے نہیں رہو گے, تم آل ٹوگیدر وائپ آؤٹ ہو جاؤ گے. جی اسٹوڈنٹس سے جو ان کے خطابات ہیں سامنے ہیں اس وقت. سر انہوں نے کہا کوئی آؤٹ آف اسکول بچہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹ کی پالیٹکس کے اوپر ان کا کیا نظریہ تھا؟ انہوں نے کہا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیں. آپ پڑھیں. اس وقت آپ کے ملک میں 2 کروڑ 50 لاکھ یعنی 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. 2.5 کروڑ 5 سے 16 سال کی عمر کا. مجھے بتائیں, انہوں نے کہا تھا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. اور انہوں نے کہا ایجوکیشن یہ نہیں, رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن, ریکوزٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے. یعنی آج کہاں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ صرف ایجوکیشن نہیں چاہیے, رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن, ریکوزٹ ایجوکیشن جو ہونی چاہیے وہ آج. تو یہ ان کے بہت بڑی ویژن ہے تعلیم کے حوالے سے. بالکل. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سائنس کی ایجوکیشن کو فروغ دو, سائنس ایجوکیشن کو فروغ دو, ٹیکنیکل سائنس. وہ اس وقت اگر ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں. پھر انہوں نے کچھ اصول دیے تھے. انہوں نے کہا دیکھو ہر اللہ تعالیٰ یا قدرت ہر حالات کے مطابق کوئی شخصیت پیدا کر دیتی ہے. جیسے حالات ہوتے ہیں شخصیت پیدا کر دیتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اپنی دلیل کو اسٹرینگتھن کرو, دلیل سے بات کرو. آپ مسکرا کر بات کرو, تم فتح حاصل کر لو گے. دیکھو تم سب سے بڑی علم بہت ہی اعلیٰ تلوار, اس سے تم لوگوں کو فتح کر سکتے ہو. تلوار سے زیادہ یہ علم ہے. تو علم تو یہ ان کے کچھ اصول انہوں نے کہا. کام کام کام. میں سب کو مصروف عمل دیکھنا چاہتا ہوں. کام کام کام. تو یہ انہوں نے بہت سارے اصول دیے تھے. انہوں نے کہا تھا جس شخص کے پاس حکمت ہے اور اس کو حقیقت کا پتہ ہے اور حقیقت پہ خاموش رہتا ہے, بولتا نہیں ہے, تو وہ بندہ بہت زیادہ گھاٹے میں رہے گا. صحیح, بالکل صحیح. اور ایک اور بات انہوں نے کہا, کیا کہتا, یقین, نظم و ضبط اور خلوص سے بات کرنے سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. یہ ان کی بہت اہم اصول ہیں جو علم کے حوالے سے اور اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دیے تھے, لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. یہ ان کے پریکٹیکل, ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ان تمام باتوں کا جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے, ریفلیکشن ہے. مطلب ہم قائد اعظم کی شخصیت پہ اب جب ہم بات کرتے ہیں, میڈم میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم قائد کی جو اسٹرگل جو بیچ میں ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ جب تنقید کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ تو مطالعہ پاکستان میں ہمیں انہوں نے پڑھایا ہوا ہے, اصل میں تو بات یہ نہیں وہ تھی. قائد تو جو ہیں وہ تو ایک برطانوی سامراج کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے, یہ ڈویژن جو ہے تو ان کا وہ تھا, تو اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. ایز اے ہسٹورین, یہ بات وہی کہتے ہیں جو برطانوی سامراج کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. ایز اے ہسٹورین واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ جبکہ ہم اب یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگتی ہے, وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری ہماری بہت جسے کہنا چاہیے مذہبی تنظیموں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا. انہوں نے پاکستان وہ بننے کے حق میں نہیں تھے.
انہوں نے پاکستان کے قیام کو انڈورس نہیں کیا. آج بھی وہ جماعت جو ہے وہ ہندوستان میں متحرک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ. اور قائد اعظم نے جو ایک 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا اس 2 قومی نظریے کو آج ہم امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں فرح, لیکن یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جی انہوں نے بنیادی طور پر کیا چیلنجز تھے. اب چیلنجز تو ہم بات کر چکے ہیں, اس میں ان کے ٹولز کی بھی بات کر چکے ہیں, اس میں ان کا بیک گراؤنڈ بڑا اہم ہے, اس میں ان کی بنیادی تعلیم بڑی اہم ہے. اس کے بعد جو چیز ہم نے اس میں شاید گفتگو میں بات نہیں کی وہ ہے کہ جب وہ واپس تشریف لائے 1918 سے لے کے 1940 تک, تو میں جیسے ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کون سے بچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں پڑھا. تاریخ میں تو سب کچھ موجود ہے اور کتابوں میں موجود ہے, اور لائبریریوں کا رخ اگر کر لیا جائے تو پھر لوگ بہت ساری چیزیں نہ پوچھیں اور اس پر مخمصے کا شکار بھی نہ ہوں. اہم بات یہ ہے کہ جی 1918 میں ان کو سروجنی نائیڈو واز obviously نان مسلم. وہ ایک کتاب لکھتی ہیں, اس کو لکھتی ہیں ہندو مسلم امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. اچھا, اب وہ ایک حقیقت ہے, آپ جب الزام لگاتے ہیں تو اس کو آرگیومنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اس پورے سینیریو کو نہیں پڑھتے کہ وہ کب ہوا تھا. اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ 1919 کا اپریل کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کہ جنرل ڈائر نے بہت زیادہ پنجاب میں بہت لوگ مارے. آپ دیکھیے کہ باقی 2 قوموں نے اس سے کیا سیکھا. ان کے اندر تو اتنے لوگ مرے اور وہ اتنا بڑا مساکر ہے اس میں تاریخ میں اور آپ کے خطے کی تاریخ میں, کہ میرا خیال ہے کہ وہ ریئیکشن تو اس کے لیے تو ان کو ایک بڑا ڈیپ, ان کے ایک بڑا زخم ہے جو آج تک ہے, اور وہ جو ایک کمیونٹی ہے وہ بہت مناتی بھی ہے. اچھا, یہاں سے لے کے لکھنؤ سیشن ہو گیا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ یہ 2 ایکٹرز ہیں جو آ رہے ہیں. 40 تک قائد اعظم اسٹرگلڈ ہارڈ فار دس کہ ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں. اور دیکھیے ایک ذکر ہوا, یہ صدی جو تھی یہ نیشنلزم کی صدی تھی, اس میں نیشن سٹیٹ بنی تھی. آپ نے کہا پاکستان ایک ماڈل ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. پاکستان نے وہ تمام مدارج اور اس کے بنانے والوں نے اور اس کے ماننے والوں نے اور اس کے فالوورز نے وہ تمام مدارج جو ہے عبور کیے. یہ ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوا. سو 20 سے لے کے, کیونکہ جب انہیں مہاتما نہیں کہا اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ بددل بھی ہوئے, چلے بھی گئے اور اس کے بعد دوبارہ واپسی ہوئی, تو یہ جو سارا پیریڈ ہے اس میں انہوں نے وہ جو ہندوستان کا نیشنلزم ہے اس کے لیے بہت کوششیں کی, اور یقیناً وہ اکیلے نہیں تھے, بہت سارے اور لوگ بھی تھے. 40 میں جا کر ان کو یہ احساس ہو گیا, اور یہ 35 کا ایکٹ تھا جس کی وجہ سے 37 میں الیکشنز ہوئے, پھر جو حکومتیں بنی, اور ان حکومتوں نے جو کچھ ہندوستان کے اندر کیا جو آپ نے ابھی, اس کے نتیجے میں پھر جو ہمارا 1940 کا لاہور ریزولوشن آتا ہے, یہ کنسنسس کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تمام لوگ بیٹھے ہیں. اچھا, بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر قائد اعظم کی بہن بیٹھی ہیں لاہور میں, 60,000 کا مجمع ہے, غرارہ اور اپنے جو ان کا کلچر لباس ہے اس میں بیٹھی ہیں. ایک بہت نئی ایک تحریک اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے, ویمن امپاورمنٹ کی. تھوڑا سا غور کریں کہ 1920 میں پہلی دفعہ سفریج آ رہی ہے امریکہ میں, نیو وومن آف امریکہ واز انٹروڈیوسڈ ان 1920, اس کو ووٹ کا حق مل رہا ہے. یہاں دیکھیے کہ ویمن نیشنل گارڈ بن چکی, خواتین جا رہی ہیں اور اس اسکیم کو پوری دنیا میں اور ہندوستان میں ایک جس کو کہتے ہیں ایکسیپٹنس کروا رہی ہیں. اب جو بہت زیادہ خواتین, ان پر بھی بہت کام ہے اور ان کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہر سال ہم رحلت کے دنوں میں اور ولادت کے دنوں میں یہ جو سوال اٹھاتے ہیں, اس کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ آپ وہ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو ابھی موجود ہیں, جن کو ابھی جو نہیں ضائع ہوئی اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گی. اپنی تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ان ٹچ بھی رہنا چاہیے. تو وہ جو 40 کا ریزولوشن ہے وہ ایک سنگ میل ہے کہ اب آپ اگلے 7 سال قائد اعظم کی معیت میں, ان کی لیڈرشپ میں ایک نیا ملک لینے جا رہے ہیں. اچھا, اب یہاں ایک قوم نہیں ہے. 44 میں 7 جماعتوں نے اینٹی پاکستان ڈے منایا. 7 ہندوستانی پولیٹیکل پارٹیز ور دیئر. اس میں کوئی ظاہر ہے ان ریزولوشن بھی پاس کیا ہوگا, اور اس میں بہت سارے وہ لوگ شامل ہیں جو 1949 میں موچی گیٹ پہ جلسہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت مخالفت کی لیکن پاکستان بن گیا, ہم اب پاکستان کے ساتھ ہیں اور اس کی ترقی کے ساتھ. سو یہ جو کنسنسس ہے یہ ہم نے اپنی مخالفین سب کے ساتھ بھی بیٹھ کر کیا. لیکن جب ہم لیڈرشپ پڑھتے ہیں نا, تو فرا مجھے لگتا ہے کہ لیڈر بنیادی طور پر لباس کا, بیک گراؤنڈ کا نام نہیں ہے. لیڈر نام ہے نیگوسیشنز کا,
डिसीजंस का, एम्पावरमेंट का। Empowerment। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया मेरे आबाशदार गुरदासपुर से, पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ान को हुआ, ईद वाले दिन 3 दिन बाद गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर जो है रेड क्लिफ और बाउंड्री कमीशन की टोटल वायलेशन करते हुए इंडिया को दे दिया गया, और ये लोग जो हैं 3 दिन बाद माइग्रेट किए, जबकि वो देवर ऑल रेडी कि इन मुसलमानों को तो निकल के जाने नहीं देना, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जो है कत्ल किया गया, शहीद किया गया, फसादात हुए, क्योंकि ये मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था और ये बाउंड्री कमीशन ने दे दिया था। वाई कायद-ए-आज़म ये एक्सेप्टेड दिस? ये भी बेहतर तो ये होता है कि आप डॉक्टर साहब से ये सवाल करते ये मैं दोनों से करती हूँ इनका कि बराह रास्त ये हाँ, मौजू है, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म को मालूम था कि आपके पास वक्त कम है, कायद-ए-आज़म के पास वक्त कम है, कायद-ए-आज़म के पास भी और हमारे पास सबके हमारे पास पास भी वक्त कम है। दूसरे ये कि जो मिल रहा है वो ले लो, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ऐसा होगा, इसका कोई तवक्को नहीं थी। देखिए सूबे तक, स्टेट्स और सूबे तकसीम हुए हैं, ये पहला सूबा है जिसके अंदर अजला में तकसीम हुई है, तो ये तो धोखा हुआ है। और ये फिर उसी जगह पे हम आ खड़े होते हैं जहाँ वो कहते हैं ना कि कौन ब्रिटिश एम्पायर के साथ था, तो कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, और कांग्रेस की मर्जी के मुताबिक ये तकसीम हुई, जिसके नतीजे में ये इतनी बड़ा कत्लेआम हुआ और मसला कश्मीर पैदा हुआ। जी, मसला के तो यही मैं डॉक्टर साहब फिर आपकी तरफ की मुझे कहते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा है ये जी। ऐसा है फ़र्क है इसमें, एक तो ये है कि जब भी कोई ये तो देखिए एक बंटवारा हो रहा था, और आई थिंक ये लफ्ज़ ज़्यादा अहम है क्योंकि अब पार्टीशन पर बहुत काम हो चुका है जिसको तहकीक कहते हैं, और उसमें बहुत ह्यूमन डायमेंशन शामिल हो चुकी है, और उसके लिए उन्होंने एक नया मॉडल बनाया है, डीकॉलोनाइजेशन का मॉडल, कि ये कॉलोनियाँ जहाँ जहाँ पे थीं और जो जो मुल्क कॉलोनाइज थे उन्होंने कभी ना कभी होना था, उसे आज़ाद होना था, और इस तरह से हिंदुस्तान भी हुआ। लेकिन उसमें जो बड़ा एक मसला हुआ वो ये कि जो रेड क्लिफ साहब थे उन्होंने ज़मीन पर आकर बिल्कुल कुछ नहीं देखा, उनके पास कोई थोड़े से दिन थे गिने चुने। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसके अगर आप 11 वॉल्यूम्स उठा के बच्चे पढ़ें और आम लोग भी पढ़ें तो उसमें बहुत सराहत से बयान किया गया है कि उन्होंने वो हवाई जहाज़ से ही देखा, और उस जहाज़ से ही उन्होंने आकर के फिर इसमें वीपी मेनन साहब का बड़ा किरदार है। तो ये जो 800 साल का तजर्बा था ना आपको हिंदुओं के साथ रहने का, जिसका एक मैं कहूँगी कि एक हाई पॉइंट था जो अकबर का था, वो हाई पॉइंट जो था वो तहरीक खिलाफत है। ये वो वक्त हैं, ये वो ज़मानों के वो वक्त हैं जिसके अंदर आपने देखा कि हम सब इकट्ठे हैं, और उस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा उससे ओवरवेल्म थे। लेकिन देखिए कि बाद में आपको अंदाज़ा हुआ कि उन औकात में भी जो लोग आपके साथ थे वो आपके साथ नहीं थे। नहीं, लेकिन ये बाउंड्री कमीशन इजाज़त हो, चौधरी मोहम्मद अली की किताब जो है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसको अगर पढ़ें तो उसमें आपको ये तफसील मिलती है, और गवर्नर जनरल जो इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन था वायसराय, उसके ऑफिस का मंजर खींचते हैं चौधरी मोहम्मद अली, और उसमें नक्शे बने हुए थे कि ये मसला बिगाड़ना कैसे है, और इसकी खबर आप लोगों को नहीं थी। ये फिर ये हुआ कि उनका कोई दोस्त था वहाँ वायसराय हाउस में, चौधरी मोहम्मद अली का जो हमारे वज़ीर आज़म रहे, पहला आइन भी उन्होंने दिया है, उसने इनको इशारा किया, बताया कि ये गड़बड़ होने जा रही है, तुम कुछ करो। उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म की इजाज़त से ये फ्लाई करके दिल्ली गए, वहाँ ये मामलात हुए, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था, उसके आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ये चौधरी मोहम्मद अली जी। और इसका लेकिन ये एक वाकया को भी अगर तफसील से पढ़ा जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ वॉर गेम टेबल के ऊपर चल रही थी, अदर पार्टनर्स दैट वी हैड बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट। और ये भी था कि जो बाउंड्री कमीशन है, देखिए उसके भी एक खसूसी फॉर्मेशन होगी, और उसमें भी यकीनन एक कायद-ए-आज़म अकेले नहीं थे जिन्होंने ये कोशिश करनी थी। जब भी इस तरह के बड़े मुआहदे होते हैं तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो कुछ हुआ वो सरीहन बददियानती थी, और ये उस तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वो उस वक्त सिर्फ इस्तकामत जो लीडरशिप से चाहिए थी वो उन्होंने की, ना वो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे जा सकते। सुपर फ्लड है, जहाँ से हो के गुज़रा वहाँ पर आप देखिए कि लोग कितने अलर्ट थे, और आगे जहाँ जा रहा है वहाँ कितने ज़्यादा अलर्ट होंगे और कितनी एमरजेंसी की सिचुएशन होगी। लेकिन कल जब नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा तो उसमें ये कहीं नहीं होगा कि वो हर चीज़ पर कादिर थे, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो उनके उस वक्त वहम गुमान में भी। हिंदुस्तान देखिए
کہ جب تقسیم ہوتا ہے اور جس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو اندر کے بہت ساری لوگ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، قائد اعظم کے بہت قریبی لوگ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک ٹیکنیکلٹی بھی تھی، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں آفیشیل ٹیکنیکلٹی، ڈاکومنٹس، وہ زوار حسین زیدی صاحب نے سازش، وہ ہمیشہ مینلی تو سازش وہ اور ہمیشہ فتنہ، رہی، جس وہ طرف آپ ہمیشہ نے رہی۔ اشارہ کیا کہ ہز ویژنری لیڈرشپ آف قائد اعظم نے ہو کہ یہ ٹائم اس ڈسپیوٹ میں الجھے تو پھر یہ سبھی ڈسپیوٹ ہو جائے گا، اینڈ یہ اگر سب اس وقت یہ نہ تسلیم کرتے تو یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل ڈسپیوٹڈ ہو جاتا، جاتا. دیکھیے وہ نہیں نکل جاتا ہاتھ سے، پھر پاکستان خواب ہی رہ جاتا. اور یہ جو نعیم قریشی صاحب اس پہ کام بھی کر رہے تھے، اور یقیناً وہ کتاب ہمیں جلدی ملے گی بھی، کہ جب قائد اعظم بیمار تھے تو اس کے بعد دیکھیے کہ جب معلوم ہوا ان کے ڈاکٹرز نے ظاہر ہے وہ بات نہیں بتائی کہ وہ ہی واز 70 ایئرز اولڈ اور ہی واز فیسنگ این ایکیوٹ پرابلم، ہیلتھ پرابلم، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اس کو سال لیٹ کر لیتے. اچھا ایک بڑی اچھی کتاب ہے انڈین سمر، ہے تو تھوڑی فکشن سی، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور جو لوگ بہت خالص تاریخی مواد کو نہیں پڑھتے ان کو کبھی کبھی ایسی کتابیں بھی پڑھ لینی چاہیے جس کے اندر موجود ہے کہ باؤنڈری کمیشن. اور لیکن سر میرا ایک گلہ جو ہے نا وہ اس وقت اکیڈیمیا سے بھی ہے کہ اب کتابیں پڑھنے کا لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کتابوں سے دور ہو گئے. پوری دنیا اپنی ہسٹری، اپنی چیزیں جو ہیں وہ اب ویژول فارم میں ڈاکیومنٹ کر رہی ہے. ہماری طرف سے آج تک کوئی ایک ایسی ڈاکیومنٹری، کوئی ایسی فلم، کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دکھائی دی جو مستند سورسز کو لے کر قائد اعظم کے اوپر بات کرے. نیشنل براڈ کاسٹرز موجود ہیں جہاں پر ایئر کی جا سکتی ہے. فرحت دیکھیے قائد اعظم پر ایک فلم بن چکی ہے، اکبر ایس احمد نے بنائی، اس کا نام جناح ہے، انٹرنیشنلی وہ ہے فیمس ہے، وہ اچھی فلم ہے. اس پہ اعتراض کیے جا سکتے ہیں کہ اتنی اچھی کوالٹی ہونی چاہیے تھی، اتنی اچھی، تو وہ نہیں ہے. ڈاکیو ڈراما کا نا آج کل بڑا کانسیپٹ ہے سر کہ ہسٹورینز بیٹھتے ہیں، اسی زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن نے قائد اعظم پہ ایک ڈرامہ بنایا جس میں بہت ساری اقساط تھیں، لیکن جو آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ درست ہے. ہوتا کیا ہے ابھی، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا نا کہ فلاں کی کتاب ہے جو فکشنائزڈ ہے لیکن ہسٹری پر ہے، تو یہ ہوتا ہے ہسٹری پڑھانے کا اپنی نئی نسل کو طریقہ. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بائیں بازو کی ایک تحریک ہے، دادا امیر حیدر، اس کے یہ سی پوٹوہار کے بزرگ تھے، وہ ان پر شاید ایوب مرزا نے ناول لکھا ہے سوانحی، اور وہ پوری ہر چیز درست ہے، لیکن آپ ناول کے انداز میں پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے. قائد اعظم پر ایسی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اقبال پر نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان ہسٹری پر، پاکستان موومنٹ پر، پاکستان کن حالات سے گزرا، ان پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں ہے. ایک جو پرابلم ہے ہمارے ادیبوں کا، ان کا یہ ایک بہت برا لفظ خناس سمایا ہوا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں. بھائی جہاں قوم کا معاملہ ہے، جہاں آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، جہاں آپ کی قوم کے مفاد کا معاملہ ہے، غیر جانبداری وہاں نہیں ہوتی. وہاں آپ اپنی قوم کے، وہی ادب ہے جو روح اثر ہے، جس میں روح اثر نہیں ہے وہ ادب نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کے ادب میں بھی جو ریڈیبلٹی کم ہو گئی ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اس کا سبب بھی یہ ہے. اس انداز میں کام ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بیکاز آپ ویری ریلیجن آئی تھنک ڈیمانڈس کہ ہم وی ول آلویز اسٹینڈ ود دا رائٹ. جو ہم سمجھیں گے کہ وہ حق ہے، وی ول آلویز اسٹینڈ بائی دیٹ سائڈ. تو جانبداری اور غیر جانبداری کا تعین تو وہی ہو گیا. وی ول آلویز بھی جانبدار جہاں پہ حق ہے، سچ ہے. ایک چیز جو میں جاننا چاہ رہی ہوں، چونکہ اب ہم نے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلنا ہے، آپ سے بھی اور آپ سے بھی اور سر آپ سے بھی، وہ یہ کہ قائد اعظم کی ایک تنہائی ہے. وہ بہت سارا ایک بڑے جسے کہتے ہیں مدبر لیڈر عظیم ہے اس وقت کے، لیکن ان کی پرسنل لائف میں بھی ایک تنہائی کا ایلیمنٹ ہے جو چل رہا ہے. وہ بہت ساری اپنی بیماری کے معاملات کو بھی چھپا کے کور کر کے چل رہے ہیں. وہ ایموشنل پرسنل لیول پہ بھی بہت چیزوں کو اسٹرگل کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، اینڈ یٹ ہی از کمنگ ویری اسٹرانگ. یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے قائد کی، ویری ہیومن فیکٹر کہ جو ہمیں ہر انسان کے لیے موٹیویشن کے لیے بہت کافی ہے. دیکھیں اس میں تو کچھ شبہ نہیں کہ وہ لارجر دین لائف ہیں، لیکن ہمیں دو چار چیزیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے. میں ایک ایسے فرد سے مجھے بہت ساری ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا ہے. ہم عرف عام میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قائد اعظم کی گود میں تربیت پائی. ایک بزرگ تھے علی گڑھ کے نواب موسیٰ خان، ان کے نواسے تھے مرزا جواد بیگ. پاکستان میں شہری حکومتوں کی تحریک سب سے پہلے انہوں نے چلائی، اور مسلم یوتھ لیگ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے بنائی. اس کے وہ سیکرٹری جنرل تھے. محترمہ فاطمہ جناح اس کی صدر تھیں.
تو مجھے ان کے ساتھ بڑی نشستوں کے مواقع ملے ہیں. انہوں نے 2-3 مجھے واقعات بتائے ہیں, اس سے ہمیں قائد اعظم کے مزاج کا اندازہ ہوگا. مثال کے طور پر نواب موسیٰ خان کے گھر میں قائد اعظم ایک بار آئے اور 2-3 دن قیام کے بعد جب روانہ ہونے لگے تو پورچ میں گاڑی کا جو دروازہ کھول کے ایسے ٹیک لگا کے کھڑے تھے قائد اعظم. تو یہ 8-10 برس کا لڑکا جھجکتا ہوا آیا اور آ کے کہا کہ سر, اس نے کہا کیا, جو قائد اعظم ذرا بڑی بھرپور آواز تھی نا, تو کیا ہے بیٹا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کے لیے ایک لفافہ انہوں نے دیا, یہ کیا ہے, یہ فنڈ ہے مسلم لیگ کے لیے. تو عید تازہ گزری تھی, وہ 10-10 کے 5 نوٹ تھے, 50 روپے. تو قائد اعظم نے اپنی شیروانی کے اس پاکٹ میں انہیں ڈالا اور چلے گئے. اب بچہ پریشان ہو گیا کہ یار 50 روپے میرے نکل گئے, اور کب کی بات ہوگی, 1940 کی ہوگی, جب ٹکا چلتا تھا ایکچولی, 1 ٹکا 2 ٹکا ہوتا تھا. 6-7 دن کے بعد ڈاکیا مرزا جواد بیگ کو ڈھونڈتا ہوا آیا, اس نے آواز لگائی تو یہ بھاگتے ہوئے گئے تو لفافہ کھولا تو اس میں 50 روپے کی رسید تھی, لیاقت علی خان کے اس پر دستخط تھے. امانت اور دیانت آج ہماری پالیٹکس کا یہ مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مثال کو رفائی ادارہ بنایا, پتہ چلا تو وہ تو اس کے پیسے ہماری پالیٹکس پہ خرچ ہو رہے ہیں, اس طرح کے ہمارے سامنے واقعات ہیں. تو یہ قائد اعظم تھے. ایک اور آپ کو قائد اعظم کا واقعہ بتاتا ہوں. گورنر جنرل ہاؤس جو اس وقت گورنر ہاؤس ہے کراچی میں, قائد اعظم کا جو آفس تھا اس میں وہ نہیں ہوتی تھی, وہ پیتل کی بیل ٹن ٹن بجتی تھی, وہ تو الیکٹرک بیل نہیں تھی. اور جو ان کا کارکن تھا جو نائب قاصد وغیرہ ہوگا, اس وقت تو چپراسی کہتے تھے, وہ ذرا دور بیٹھتا تھا. تو قائد اعظم سیٹ سے اٹھ کے آتے تھے, اسے بلاتے تھے کہ بیٹا یہ ہے کام میرا, یہ کر دو. تو انہیں زحمت ہوتی تھی, وقت بھی ضائع ہوتا تھا. تو مرزا جواد بیگ اپنی آنکھوں دیکھی بتاتے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکٹرک بیل لگائی جائے. اور اس وقت یعنی 1947 کی بات ہے کہ اس وقت الیکٹرک بیل لگانے کے لیے کھدائی بھی کرنی پڑ رہی تھی, پائپ بھی بچھانا تھا, مٹی بھی اڑ رہی تھی. تو کوشش یہ تھی کہ قائد اعظم کے آنے سے پہلے 7 بجے یہ کام کمپلیٹ ہو جائے. نہیں ہو سکا. قائد اعظم وقت پر, آپ کو پتہ ہے وہ آتے ہیں, تو جب وقت پر آئے تو جو چیف انجینئر تھا گورنر ہاؤس کا, اس نے کہا جی سمیٹو اور نکلو. تو قائد اعظم نے انہیں بلایا کہ ان کو کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ کام مکمل نہیں ہوا, آپ کو تکلیف بھی ہے اور آپ نفاست پسند بھی ہیں, تو آپ کام کیسے کریں گے, اور شور بھی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے ان کے وہ ادائیگی کی ہوئی ہے اور سرکاری خزانے سے کی ہوئی ہے, تو یہ کام کرتے رہیں گے. تو قائد اعظم کام بھی کرتے رہے, شور بھی مچتا رہا, گرد بھی اٹھتی رہی. تو قائد اعظم اس انداز کے بزرگ تھے. تو ان کی زندگی میں یہ چیزیں شاید بہت عام نہیں ہیں. ان کی زندگی کے ایسے شاندار واقعات ہیں. مثلاً ایک اور واقعہ, جب پاکستان مسلم یوتھ لیگ کا پہلا اجلاس ہوا تو محترمہ فاطمہ جناب بھی تھی, مرزا جواد بیگ بھی تھے. تو آفس ٹائمنگ سے پہلے ہدایت تھی کہ آ کے مجھے آپ نے رپورٹ کرنی ہے. آفس ٹائمنگ میں یوتھ لیگ کی بات نہیں ہو سکتی. تو آئے, جب آ کے بیٹھے تو مرزا جواد بیگ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو اسٹیشنری تھی وہ گورنر جنرل ہاؤس کی تھی. تو قائد اعظم کی اس پہ نظر پڑ گئی. یہ کیا ہے؟ کہ یہ میں نے یہاں سے کاغذ لیا. انہوں نے کہا یہ سرکار کا ہے, یہ یوتھ لیگ کا نہیں ہے, یہ واپس کرو اور اپنی اسٹیشنری لے کے آؤ, پھر میٹنگ کریں گے. تو قائد اعظم کی امانت اور دیانت, یہ وہ شاید وہ واقعات ہیں جو آنکھوں دیکھے تو ہیں لیکن ہمارے یہاں بہت عام نہیں ہیں. ویسے میں نے قائد اعظم کا پرسنالٹی اسکیچ لکھا ہے, اس میں ان کو مینشن کر دیا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اس کا میں نے عنوان رکھا ہے دوربین. دوربین میں نے کیوں عنوان رکھا, وہ اس لیے رکھا کہ جب وہ زیارت میں زیر علاج تھے تو ایک کوئی وہ جو جونیئر کمیشنڈ آفیسر فوج کے ہوتے, وہ ایک ان کے ساتھ تھا جو کام وام کرتا تھا. تو اس کو فٹ بال کا بڑا شوق تھا, تو ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو قائد اعظم نے اس سے کہا, بعد میں وہ کرنل ورنل ہو کے ریٹائر ہوا, شاید ریاض جس کا شاید ذکر کر رہے تھے, اس کا یہی نام تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا کہ جو امریکہ کی سیاہ فام لوگ ہیں ایک دن کھیلوں پہ چھا جائیں گے اور پھر سیاست پہ چھا جائیں گے. اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ باراک اوباما ایک دن پریزیڈنٹ بن گیا اور کھیلوں پہ تو وہ چھائے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ ویژن ہے, یہ دوربینی ہے قائد اعظم کی. تو ایسے یعنی قائد کے ہم پیروکار ہیں لیکن مسائل کے شکار ہیں. کیوں شکار ہیں؟
سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہماری جو جدوجہد آزادی ہے وہ ایک نفسیاتی کیفیت سے نکال کے دوسری کیفیت میں شامل کی ہے، جنگ و جدل سے نکال کے ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئے، پولیٹکس پہ لے کے آئے. تو یہ پورا ایک ٹرانسفارمیشن ہے. یہ ٹرانسفارمیشن ہم اپنا وطن حاصل کرنے کے بعد بھول گئے، پھر ہم نے اپنے مقاصد کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم ایسی دلدل میں جا پھنسے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. تو ہمیں واپس اسی طرف، قائد اعظم کے طرز عمل کی طرف، اقبال کی فکر کی طرف جب ہم نہیں جائیں گے. اور اقبال کی فکر تو یہ ہے کہ اس نے جو نو آبادیاتی نظام ہے اس سے ہمیں نکالا اس کی فکر نے. اس وقت جو نیو امپیریلزم ہے اس سے بھی ہم اقبال کی مدد سے نکل سکتے ہیں اور قائد اعظم کے طرز عمل سے نکل سکتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم اس طرف پلٹ کے آئیں. بالکل صحیح. اچھا وائنڈ اپ کرنا ہے ہم نے میڈم، تو میں صرف یہ کہ یہ جو ڈیٹیریشن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں ہمیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پی ایچ ڈی ان فلاسفی لاء کے پڑھے ہوئے، قائد اعظم لنکنز ان سے لاء گریجویٹ، دنیا کے مانے ہوئے وکیل، ہائیسٹ پیڈ لائر، زبان کی فصاحت، بلاغت. آج کے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی لیڈرشپ کا معیار کیا تعین کر لیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کیوں ان چیزوں کو اب اہمیت نہیں دیتے کہ کون انسان کس کردار کا حامل ہے اور کیا، اور ہمیں کیا دیکھنا چاہیے آج کے دن کا میسج؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم نے خود جو کچھ کہا تھا وہی ہمیں زیادہ راہ کے طور پہ لینا چاہیے. پہلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو انہوں نے فرما دیا کام ہے، لیکن وہ کام ہے کیا؟ دیکھیے انہوں نے جو تعلیم کے بارے میں کہا تھا نا 1944 میں کوئٹہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب پڑھو، لیکن کیا پڑھو؟ اور اس وقت دیکھیے کہ بھائی حالات بھی کیا ہیں، اتنا سرمایہ اور اتنے انسٹیٹیوشنز نہیں تھے. انہوں نے اور ان کی بہن نے بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز بنائے جن کی عمریں صدیوں ہوتی ہیں، جو ادارے بنائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کمپلسری ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن. میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ جو فاصلاتی نظام والے تھے یہ بنیادی طور پہ قائد اعظم کا ہی فرمان تھا، جو ڈسٹنس ایجوکیشن. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ قائد اعظم کو سمجھنے کے لیے، قائد اعظم کا نفاذ کرنے کے لیے اور ہمیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ نسلیں اگر ہماری یہ شکر ادا کرتی رہیں کہ آج ہم کہاں ہوتے، ساڑیاں پہنی ہوئی، تلک لگائی ہوئی یہاں خواتین بیٹھی ہوتی اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کہاں ہوتے. پانی پلانے کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے وہ مسلمانوں. جی بالکل. تو قائد اعظم نے کہا ہاتھوں سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہندو رکھے. مطالعہ اور اس کے بعد کام. تو وہ جو مطالعہ اور کام ہے وہ میں نہیں سمجھتی، میں پاکستان کے بارے میں بڑی آپٹیمسٹ ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کام کر رہے ہیں انہیں کوئی نہیں روکتا. بہت ادارے بن چکے ہیں، بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. مثلاً آپ کے ایک سوال کا جواب رہ گیا اور میں ضرور دینا چاہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈاکومنٹری فلمیں نہیں بناتے. ان کے اپنے ادارے سے ہر دفعہ قائد اعظم کے جو دن آپ مناتے ہیں اس میں بہت اچھی ڈاکومنٹریز ہیں، مختصر ہیں، انگیجنگ ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزیں ہمیں زیادہ بنانی چاہیے. میں رات کو دیکھ رہی تھی، ایک صاحب ہیں بہت ہی اچھی، انہوں نے کتاب لکھی، وہ خود بھی لائر ہیں. اچھا وہ یوٹیوب پر آج کل آ جاتے ہیں آتھر، بہت سارے بلاگر ان سے بات کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو گو فار دوز فوکسڈ آن یور فاؤنڈرز آف پاکستان اینڈ فریڈم فائٹرز، جو آپ کے جن کو ہم کہتے ہیں فور فادرز ہیں ہمارے. ان کے کہنے پہ، ان پہ لکھی ہوئی کتابوں پہ کئی ہزار چیزیں موجود ہیں جو ایک کلک کی دوری پہ ہیں. تو یاسر لطیف ہمدانی صاحب کی کتاب ہے قائد اعظم جنا اے لائف، اور ایک ان کی متھ اینڈ ریئلٹی بھی ہے. یہ بالکل آج کل کے بچوں کے لیے، وہ خود بھی اس کے اوپر کافی بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ اعتراضات سن رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ایسے لوگوں کو پڑھنا اور دیکھنا اور سننا چاہیے جنہوں نے ان سالڈ اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اور ان کی کتاب میں سارا موجود ہے. اور جو ان کی پرسنل لائف ہے، دیکھیے اس کا ایک شعر ہم بہت بچپن میں بھی پڑھتے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. وہ میرے کارواں تھے تو پھر انہوں نے تو سیکریفائس کیا. مولانا ماہر القادری کا ایک شعر ہے جو لیڈرشپ پر ہے، اور قائد اعظم پر ایسے صادق آتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے، جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے، کبھی کشتی کو جنبش دی، کبھی موجوں کو ٹھہرایا. یہ قائد اعظم تھے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں صرف اپنی گفتگو کو سم اپ کر دوں. جی میرا میسج یہ ہے کہ قائد اعظم کے 3 اصول جو بڑے ہیں، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، اس پہ عمل کیا جائے. اور سب سے پہلے فیتھ ہے، ایمان. دیکھیں ایمان کا کیا تقاضا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. توحید، رسالت اور آخرت،
یہ جو آپ لوگوں نے مسلکی سب شروع کر دیے ہیں نا، مسلک کی تعلیم، سر یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. تو قرآن پہ فوکس کرو. 90% کو فہم قرآن نہیں ہے، اس پہ یہ ساری قوم متحد ہو سکتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں. سیکنڈلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بہت ہی سبلائم چیزیں ہیں بخدا، سنت ان کی، اس پہ عمل کرو. اور پھر تیسرا آخرت دیکھو، تم نے جواب دینا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا قائد اعظم نے علم پہ بہت فوکس کیا، جس طرح میڈم نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا، علم کہا رائٹ ٹائپ آف ایجوکیشن، نہیں تو وائپ آؤٹ ہو جاؤ گے. سر یہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا. تیسرا کریکٹر بلڈنگ پہ بہت فوکس کیا. اسٹوڈنٹس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم مستقبل کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہو، کیا تمہاری کیپیسٹی ہے. کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس کرو. تو کریکٹر بلڈنگ اس ملک کی بڑی ضرورت، اس قوم کی ضرورت ہے. تعلیم، تربیہ اور تزکیہ تینوں چاہیے. صرف تعلیم سے بات نہیں، تعلیم ایک انفارمیشن ہے. ہم تربیت نہیں کر رہے، ہم تزکیہ نفس نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. جس نے اپنی کیا تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پرگندہ کر دیا وہ ناکام ہو گیا. تو یہ تین چیزیں یہ ذہن میں رکھ لیں. یہی میسج ہے، اور ان کے کیا پیغامات ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ میرا فوکس یہی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا یہاں پہ تشریف لانے کا اور اپنی جو ایکسپرٹیز ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وقت ختم ہوا. کل تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.